अस्सलाम वालेकुम। स्याह हाशिया बाय साइमा अकरम चौधरी, एपिसोड 17। बड़े अब्बा की तबीयत अक्सर ही ख़राब रहने लगी थी। ना तो उनकी शुगर कंट्रोल में आ रही थी और ना ही ब्लड प्रेशर। उनके जो भी डॉक्टर दोस्त उनसे मिलने आ रहे थे वो उन्हें सख्ती से आराम की तलक़ीन कर रहे थे। मजबूरन उन्हें कुछ दिन घर में रहना पड़ रहा था, इसलिए उनका मिजाज अक्सर ही बरहम रहता था। बड़ी अम्मा उनके लिए परहेज़ी सूप बना कर लाईं तो उन्होंने पीने से साफ इनकार कर दिया। थोड़ा सा तो लें, इसके बाद आपने मेडिसिन भी लेनी है, उनकी बेगम ने इसरार किया। कहाँ ना, दिल नहीं कर रहा। उनकी ज़िद बड़ी अम्मा को सख्त नागवार गुजर रही थी। छोड़ दें अब दिल का मानना, ये इंसान को सिर्फ ख़वार ही करता है। वो हद दर्जा कोफ्त का शिकार थी, जिसका अंदाज़ा उनकी बातों से हो रहा था। तो दिमाग की मानकर कौन सा 21 तोपों की सलामी मिलती है इंसान को, वो भी तंज़िया अंदाज से गोया हुए। माहिर जो किसी काम के सिलसिले में बड़ी अम्मा को ढूंढता हुआ इधर आ निकला था, अंदर का मंजर देखकर मुस्कुराया। बड़ी अम्मा ने एक नैपकिन बड़े अब्बा के गले में अटका रखा था और अब ज़बरदस्ती उन्हें सूप पिलाने की मशक्क़त कर रही थी। बुरा मत मानिएगा जलाल साहब, उम्र गुजर गई आपकी, लेकिन नखरे आपके अभी भी नौजवान लड़कों की तरह हैं, बड़ी अम्मा जलकर बोली। माहिर को हंसी आ गई। बड़ी अम्मा इधर दें ये बाउल, मैं पिलाता हूँ इन्हें। माहिर उनकी मदद को आगे बढ़ा। मैंने कहा ना मेरा दिल नहीं कर रहा। माहिर को देखकर उनकी आवाज़ कुछ मद्दम हुई, जबकि बड़ी अम्मा ने शिकायती निगाहों से माहिर की तरफ देखा। बड़ी अम्मा इधर दें, मैं पिलाता हूँ बड़े अब्बा को। आप इतने गुस्से से कहीं गई तो किसका दिल करेगा। वो फ़ौरन ही उनकी मदद को पहुँचा। बड़ी अम्मा ने आओ देखा ना ताओ फ़ौरन प्याला माहिर की जानिब बढ़ा दिया। बड़े अब्बा चलें, शाबाश, फ़ौरन मुँह खोलें, जितनी जल्दी पी लेंगे बड़ी अम्मा के अताब से बच जाएंगे। माहिर के हल्के फुल्के अंदाज पर उन्होंने बेचैनी से पहलू बदला। नाम तो मेरा जलाल है और जलाली निगाहों से देखने का ठेका उन्होंने संभाल रखा है, वो चिढ़कर बोले। तो बड़ी अम्मा के साथ साथ माहिर के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई और कमरे में दाखिल होती बीनिश ने यह मंजर खासी नागवारी से देखा। अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने बादल ख्वास्ता सबको मुश्तरका सलाम का फरीज़ा निभाया। वालेकुम सलाम, माहिर ने बड़ी खुशदिली से फ़ौरन ही जवाब दिया। बड़ी अम्मा आप बीनिश पुप्पो के लिए भी सूप लेकर आए ना। माहिर के मायने खेज़ लहजे में छुपे तंज को बीनिश ने फ़ौरन ही महसूस किया। उसने पहली दफ़ा उनके लिए पुप्पो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। मैं तुम्हारी पुप्पो नहीं हूँ, उन्होंने ये जुमला खासा चबा कर कहा था। लें, आप मेरे पापा की फ़र्स्ट कज़न हैं और इस हवाले से मेरी पुप्पो ही लगी ना, क्यों बड़े अब्बा। माहिर का जिताता हुआ अंदाज बीनिश को अंदर तक सुलगा गया। ये तो आफियत ही रही कि बड़े अब्बा ने इस मौजू पर इजहार ख्याल करने से इजतनाब ही बरता। कुछ ऐसा गलत भी नहीं कह रहा माहिर। बड़ी अम्मा हमेशा की तरह फ़ौरन उसकी मदद को लपकीं। तुम तैमूर की चचाजाद बहन हो, इस हवाले से रिश्ता तो यही बनता है। बड़ी अम्मा को लफ्ज़ बहन कहने का खासा लुत्फ़ आया था, तभी तो उन्होंने मुस्कुराती आंखों से माहिर की तरफ देखा, जो बड़ी मोहब्बत से बड़े अब्बा को सूप पिला रहा था। ताई अम्मा, ये बहन भाइयों के रिश्ते जब अल्लाह ने आसमानों से मुझे नहीं दिए तो मैंने भी इसे ज़मीन पर बनाने की कभी कोशिश नहीं की। वो ज़ब्त के कड़े मराहल से गुजर रही थीं। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, बहनापा तो तुमने भी जोड़ा था किसी से। उनके तंज़िया अंदाज पर बीनिश के चेहरे की रंगत मुतग़य्यर हुई। माजी की कई तलख़ यादें ज़हन के दरीचों पर रोशन हुई थीं। कमरे का माहौल एकदम ही सर्द हो गया। बड़े अब्बा, ये एक पेशेंट की फ़ाइल है मेरे पास, जब टाइम मिले इसे देख लीजिएगा। बीनिश ने बहुत जल्दी खुद को कंपोज करते हुए फ़ाइल बड़े अब्बा की जानिब बढ़ाई, जो माहिर ने रास्ते में ही उचक ली। हरगिज़ नहीं बड़े अब्बा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते कोई काम शाम नहीं चलेगा। माहिर की बात पर बीनिश को आग ही तो लग गई। ये मेरे और बड़े अब्बा का मामला है, इसमें किसी तीसरे बंदे को बोलने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी फ़ाइल माहिर के हाथ से तकरीबन खींची ही थी। एक लम्हे को तो माहिर को भी सांप सूंघ गया। मैं कोई तीसरा बंदा नहीं हूँ, ये बात अब तक आपको समझ आ जानी चाहिए थी।
ماہر کے جتاتے ہوئے انداز پر بینش کا چہرہ سرخ ہوا۔ فائل مجھے دو بینش۔ بڑے ابا نے گفتگو میں مداخلت کی۔ ہاں آرام مت کیجیے گا، یہی کام کر کر کے تو حالت خراب کر رکھی ہے آپ نے، بڑی اماں جھل کر بولیں۔ خدا نہ خواستہ اب ایسا بھی کوئی بستر مرگ پر نہیں ہوں میں۔ انہوں نے سائیڈ میز سے اپنا چشمہ اٹھا کر لگایا اور فائل میں لگی رپورٹس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ بڑی اماں غصے سے کمرے سے نکل گئیں۔ بینش کو یقین تھا کچھ ہی لمحوں کے بعد ماہر بھی میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر بڑے ابا کے ساتھ اپنی پیشنٹ کی ہسٹری ڈسکس کرنا شروع کر دیا۔ ماہر جو کہ بڑے ابا کے بیڈ پر ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اطمینان سے تکیے سے ٹیک لگائی اور اپنے سیل فون پر بڑے مزے سے کینڈی کرش کھیلنا شروع کر دی۔ ڈاکٹر بینش 2 گھنٹے تک میڈیکل کے مختلف موضوعات پر ان سے گفتگو کرتی رہیں، لیکن ماہر نے بھی آج ڈٹائی کے ریکارڈ قائم کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے اپنے سیل فون کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ تنگ آ کر بینش جانے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ آپ جا رہی ہیں کیا؟ ماہر نے معصوم بن کر پوچھا تو بینش ایک دفعہ پھر دل ہی دل میں تپ کر رہ گئیں۔ ظاہر ہے میں کئی گھنٹے تائے ابا کے سر پر سوار ہو کر تو نہیں بیٹھ سکتی، انہوں نے بھی آرام کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس پر طنز کیا جسے ماہر نے بڑی خوش دلی سے سہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں بینش کو چڑھانے میں مزہ آتا تھا۔ یہی بات میں بھی پچھلے 2 گھنٹے سے سوچ رہا تھا، وہ مسکراتے ہوئے مزید گویا ہوا۔ خیر بڑے ابا میں ذرا بینش پپھو کو ان کے پورشن تک چھوڑاؤں، پھر آ کر شطرنج کی بازی جماتے ہیں۔ اس کے ایک دفعہ پھر پپھو کہنے پر بینش کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ نو تھینکس، اس کی ضرورت نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر کمرے سے نکل گئیں۔ ماہر اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا، جبکہ بڑے ابا خود بھی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے تھے، اس لیے ماہر نے بھی مناسب یہی سمجھا کہ وہ ان کا بیڈ روم خالی کر دے۔ شانزے اپنے آفس کے کام میں بری طرح الجھی ہوئی تھی جب انٹرکام پر ماہر نے اسے نئے پروجیکٹ کی فائل لانے کے لیے کہا۔ شانزے نے جلدی سے اپنے کمپیوٹر سے نگاہیں ہٹائیں اور سائیڈ میں سے مطلوبہ فائل نکال کر بڑے مصروف انداز سے اندر پہنچی۔ ماہر اپنے کسی نئے پروجیکٹ کے حوالے سے اس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے میٹنگ کرنے میں مصروف تھا۔ شانزے جیسے ہی اندر داخل ہوئی، وہ دونوں باقاعدہ کسی بحث میں مگن تھے۔ ماہر کے کلائنٹ کی پشت شانزے کی طرف تھی اور ماہر کی تمام تر توجہ بھی اسی کی جانب مبذول تھی، جو ہاتھ میں کچھ تصویریں پکڑے ان کا تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لینے میں مگن تھا۔ آئی ایم سوری ماہر صاحب، اس میں سے کوئی بھی فیس مجھے اپنے ایڈ کے لیے مناسب نہیں لگ رہا۔ اس شخص نے ہاتھ میں پکڑے کچھ فوٹو بیزاری سے ماہر کی میز پر رکھے اور اپنی دونوں کوہنیاں میز پر ٹکا کر بڑی فرصت سے بیٹھ گیا۔ دیکھیں یاور صاحب، میں آپ کو اس وقت ٹاپ کلاس ماڈلز کے فریش شوٹ دکھا چکا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کیسا چہرہ چاہیے۔ ماہر بھی اس 2-2.5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ میں نے تو آپ سے آتے ہی کہا تھا مجھے ٹاپ کلاس ماڈل نہیں، ایک فریش اور حسین چہرہ چاہیے۔ آپ لوگ نئی لان مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں کسی نئے فیس کے ساتھ۔ ان صاحب کی اپنی ایک منطق تھی۔ اسی دوران ماہر شانزے کی طرف متوجہ ہوا۔ شانزے تم ذرا یہ یاور صاحب کو اینا صدیقی کا شوٹ دکھانا، یہ ایک نیا چہرہ ہے۔ ماہر نے جیسے ہی شانزہ کو مخاطب کیا، یاور صاحب نے بے ساختہ پیچھے کی طرف مڑ کر شانزے کی طرف دیکھا اور ان کی پہلی نظر ہی پلٹنا بھول گئی۔ ہلکے کاسنی رنگ کے نیٹ کے سوٹ میں شانزے کی شہابی رنگت دھمک رہی تھی اور آنکھوں پر لگا بلیو کلر لائنر اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں کے تاثر کو مزید اجاگر کر رہا تھا۔ مجھے بالکل ایسی ہی لڑکی چاہیے اس ایڈ میں۔ یاور صاحب کے پرجوش انداز پر شانزے پزل ہوئی اور ماہر کے چہرے پر ناگواری کا تاثر بڑی قوت سے ابھرا۔ یاور صاحب یہ میری اسسٹنٹ ہیں شانزے، اور یہ ماڈلنگ نہیں کرتی۔ ماہر کو ان کی بے تکلفی سے زیادہ بے باکی کوفت میں مبتلا کر گئی۔ وہ ابھی تک اپنی پرشوق نگاہیں شانزے کے صبیح چہرے پر ٹکائے ہوئے تھے، جو کبھی پریشانی سے ماہر کی طرف اور کبھی یاور صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو کیا ہوا، ہم ان کو ان کی ڈیمانڈ پر پے کریں گے،
انہوں نے مجبوراً اپنی نظریں شانزے سے ہٹا کر ماہر کی جانب دیکھا۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شانزے کو چٹکی بجا کر یہاں سے غائب کر دے۔ یاور صاحب، پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ ہر انسان کی اپنی کچھ ویلیوز اور لمٹس ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں ان کی کوئی قیمت ہو۔ ماہر کو ایک دم ہی غصہ آیا۔ پلیز آپ شانزے سے تو پوچھ لیں۔ یاور صاحب نے ملتجی نظروں سے شانزے کی طرف دیکھا۔ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ماہر کا مزاج برہم ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ یاور کو مزید کچھ کہتا، شانزے نے اسے شاکڈ کر دیا۔ میں ان کے ایڈ میں ماڈلنگ ضرور کروں گی۔ شانزے کی بات پر ماہر کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا۔ اس نے سخت حیرانگی، بے یقینی اور صدمے بھرے انداز سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جو بڑے پرجوش انداز سے اسے نظر انداز کیے یاور صاحب سے ایڈ کی تفصیلات پوچھ رہی تھی۔ ماہر کے اندر کوئی آتش فشاں ہی تو پھوٹا تھا۔ اس کی آنکھیں ضبط کی کوشش میں لال ہو گئیں۔ ایکسکیوز می۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور آفس سے نکل گیا۔ شانزے نے حیرانگی سے اسے نکلتے دیکھا اور پھر لاپرواہی سے کندھے اچکا کر یاور صاحب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یقین مانو میرا دل کر رہا ہے تو میں اسے شوٹ کر دوں۔ ماہر اس وقت سرمد کے آفس میں تھا اور مسلسل ٹہل ٹہل کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ شانزے کی یہ حرکت سرمد کو بھی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن اس وقت ماہر کے سامنے کچھ کہنا اسے مزید مشتعل کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے تمہیں بتایا نا، شانزے کو شوبز میں آنے کا کریز ہے۔ سرمد نے محتاط انداز میں اسے بتانے کی کوشش کی۔ بھاڑ میں گیا ایسا فضول کریز۔ جب میں اسے کہہ رہا تھا یہ ماڈلنگ نہیں کرے گی تو اس کے سامنے بکواس کرنا ضروری تھا کیا؟ وہ ایک دم بھڑکا۔ ٹیک اٹ ایزی یار۔ سرمد نے اسے بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ وہ الو کا پٹھا یاور میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی گدھا ہوں جسے یہ اندازہ نہیں کہ پیسے میں کتنی طاقت ہے۔ وہ پتھریلے لہجے میں گرایا۔ سرمد نے پہلی دفعہ اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ میں نے کہا نا یار، پیسہ اس کا پرابلم نہیں ہے، وہ صرف اپنا شوق پورا کرنا چاہ رہی ہے۔ سرمد نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تو شوق پورا کرنے کے لیے اسے وہ گھٹیا انسان یاور ہی ملا تھا جو گدھ کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہر کی آنکھوں سے خون چھلکا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سرمد نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ہاں وہ تو جیسے سمجھ ہی جائے گی۔ ماہر متنفر انداز سے گویا ہوا۔ اسی لمحے شانزے بڑے پرجوش انداز میں سرمد کے آفس میں داخل ہوئی۔ وہ اسے یاور کے ایڈ کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی اس نے سرمد کے آفس میں قدم رکھا، سامنے بیٹھے ماہر کو دیکھ کر وہ جھجک کر رک گئی۔ ماہر جو پانی کا گلاس منہ سے لگائے اپنے اندر بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شانزے کو خوش دیکھ کر وہ الاؤ ایک دفعہ پھر بھڑک اٹھا تھا۔ وہ غصے سے اٹھا، ایک سرد نگاہ شانزے پر ڈالی اور ہاتھ میں پکڑا گلاس میز پر اتنے زور سے رکھا کہ اس میں پڑا پانی چھلک کر میز کی سطح پر پھیل گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا غصے سے سرمد کے آفس سے نکل گیا۔ ان کو کیا ہوا؟ شانزے نے الجھ کر سرمد کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ تم نے یاور کے ایڈ میں کام کرنے کی حامی کس سے پوچھ کر بھری ہے؟ سرمد پہلی دفعہ اسے ناراض ہوا۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مجھے شوبز میں آنے کا کتنا جنون تھا۔ اب موقع ملا تو میں نے ہاں کہہ دی۔ شانزے نے گھبرا کر جلدی سے وضاحت دی۔ تو ٹھیک ہے، پھر کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے مدد مانگنے مت آنا، سرمد نے سرد انداز میں کہا اور اپنا والٹ اور سیل فون اٹھا کر ماہر کے پیچھے ہی آفس سے نکل گیا۔ شانزے کو دھچکا سا لگا اور وہ کئی لمحے تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سرمد بھائی مجھ سے ایسے خفا ہو سکتے ہیں۔ وہ جب سے ہاسٹل واپس آئی تھی رباب کا سر کھا رہی تھی۔ اس نے ابھی تک کپڑے بھی نہیں تبدیل کیے تھے، حتیٰ کہ ہائی ہیل سینڈل بھی اس کے پیروں میں ویسے ہی پہنے ہوئے تھی۔ تمہیں وہ آفر قبول کرنے سے پہلے ان سے مشورہ کرنا چاہیے تھا نا؟ رباب نے مونگ پھلی کے دانے چھیلتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو۔ شانزے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ صبح جا کر سرمد بھائی سے بات کر لینا، رباب نے اسے مشورہ دیا۔ اوپر سے وہ ماہر مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شانزے کو اچانک ہی یاد آیا، سرمد بھائی کا غصہ کرنا تو بنتا ہے، لیکن یہ ماہر صاحب کی ناراضگی میری سمجھ سے باہر ہے۔ رباب نے مونگ پھلی کھاتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا۔
انہیں تو اس بات پر غصہ آ رہا ہوگا کہ ان کے اسسٹنٹ کو اتنی اچھی آفر کیوں مل گئی۔ شانزے نے منہ بنا کر کہا، خیر دیکھنے میں تو ایسا کم ظرف بندہ نہیں لگا تھا مجھے جب تم نے مجھے ان سے ملایا تھا۔ رباب کو اچانک ہی یاد آیا کہ ایک دفعہ وہ شانزے کے ساتھ اس سے مل چکی تھی اور وہ اسے خاصا ڈیسنٹ اور میچورڈ بندہ لگا تھا۔ اب اتنی سی بات پر بھی کوئی خفا ہوتا ہے کیا؟ وہ سخت الجھن کا شکار تھی۔ اسی بات پر تو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے شانزے۔ رباب نے شرارتی انداز میں فکرہ ادھورا چھوڑا۔ کیا لگتا ہے تمہیں؟ اس نے بیزاری سے اپنے سینڈل اتارے۔ وہ جو ماہر صاحب ہیں نا، انہیں تم سے کوئی محبت والا سین ہو گیا ہے۔ رباب کے شوخ لہجے پر شانزے ٹھٹکی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے بڑے فطری سے رنگ پھیلے۔ مجھے تو ایسا کبھی نہیں لگا۔ اس نے لاپرواہی سے اپنا دوسرا سینڈل بھی اتارا اور سلیپر پہن کر واش روم کی طرف جانے کے لیے بڑھی، جو کوریڈور کے اختتام پر تھا۔ رباب نے بہت غور سے اس کا سادہ اور بے غرض سے چہرہ دیکھا۔ تم مانو یا نہ مانو، بات یہی ہے۔ رباب کی ہنسی نے شانزے کے قدم روکے۔ اس نے پلٹ کر رباب کی طرف برہمی سے دیکھا۔ ایسے ہی فضول باتیں مت کیا کرو، سمجھی؟ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے نکل آئی اور واش روم کی طرف جاتے ہوئے وہ رباب کی بات کو سر جھٹک کر اپنے دماغ سے نکال چکی تھی۔ بڑے ابا تو اکثر ہی بیمار رہنے لگے تھے، لیکن یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آغا جی کو بیٹھے بٹھائے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ ہارٹ اٹیک کی نوعیت تو معمولی ہی تھی، لیکن اس نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ خصوصاً بینش کو تو ایک دفعہ اپنا ضبط فضاؤں میں تحلیل ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آغا جی کو پورا ایک ہفتہ ہسپتال میں رکھا گیا تھا اور انہی دنوں اریدا کے سیکنڈ ایئر کے پیپرز ہونے والے تھے۔ اس کے باوجود وہ روزانہ انہیں دیکھنے ہسپتال جا رہی تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا ایک دفعہ بھی ارسم سے ٹاکرا نہیں ہوا تھا۔ بھئی اپنے دادا سے کہو مجھے اپنے گھر شفٹ کر دے۔ وہ اس دن بڑی اماں کے ساتھ ان کے لیے پھل اور پرہیزی کھانا لے کر آئی تو آغا جی نے اسے دیکھتے ہی ہلکے پھلکے لہجے میں فرمائش کر دی، ہاں ہماری بات تو جیسے وہ مان ہی لیں گے۔ بڑی اماں کے ناک چڑھانے پر وہ مسکرائے۔ آغا جی پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، میرے ایگزام ہونے والے ہیں۔ اریدا نے محبت بھرے انداز سے ان کا ہاتھ تھام کر فرمائش کی، تو تمہارے ایگزام کا مجھ سے کیا تعلق؟ وہ حیران ہوئے۔ میرا سارا دھیان تو آپ کی طرف لگا رہتا ہے، پڑھائی کیا خواہ کروں گی؟ اریدا کو اپنے ہنسمکھ اور دوستانہ انداز رکھنے والے آغا جی سے خصوصی لگاؤ تھا۔ ارے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، چلو کچھ کرتے ہیں۔ انہوں نے محبت بھرے انداز سے اسے تسلی دی۔ یہ ارسم نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ بڑی اماں نے دائیں بائیں دیکھ کر پوچھا۔ اس کی کوئی کلاس فیلو میری عیادت کے لیے آ رہی تھی، اسے ہی ریسیو کرنے گیا ہے پارکنگ تک۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اریدا کا سکون غارت کیا۔ ایسی کون سی کلاس فیلو تھی جسے ریسیو کرنے وہ پارکنگ میں پہنچ گیا؟ بڑی اماں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو آغا جی بے ساختہ ہنس دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے، پرائیویٹ روم کا دروازہ کھلا۔ ارسم کے ساتھ مسکراتی ہوئی زرش کو دیکھ کر اریدا کو ہمیشہ کی طرح جھٹکا لگا۔ ان دونوں کے پیچھے ڈاکٹر بینش بھی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ بڑی اماں اور اریدا کو دیکھ کر وہ ہلکا سا ٹھٹکیں اور پھر لاپرواہی سے سلام کر کے آغا جی کی میڈیسن کا چارٹ دیکھنے لگیں۔ آغا جی یہ میری کلاس فیلو ہے زرش، آج کل کنگ ایڈورڈ لاہور میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے۔ ارسم نے لاپرواہی سے اس کا تعارف کروایا۔ ہائے اریدا کیسی ہو تم؟ زرش جیسے ہی آغا جی سے مل کر فارغ ہوئی، اس کی نظر کونے میں کھڑی اریدا پر پڑی۔ فائن۔ اریدا جبراً مسکرائی جبکہ بڑی اماں بڑی جانچتی ہوئی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھیں جو بینش کے ساتھ چپکی جا رہی تھی۔ زرش تم دن بہ دن بہت اسٹائلش اور خوبصورت ہوتی جا رہی ہو۔ آنٹی بینش کا مصنوعی لہجہ اریدا کا دل جلا گیا۔ اس نے دانستہ طور پر زرش سے نظریں ہٹائیں اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ کافی عرصے سے اس کے اور ارسم کے درمیان بات چیت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ایک محسوس کی جانے والی اجنبیت اور بے رخی کی دیوار ان کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ بڑی اماں میں دیکھ کر آتی ہوں ڈرائیور آ گیا کہ نہیں؟ وہ فوراً کمرے سے نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے دھندلے پانی کی چادر سی تن گئی تھی۔ ارے ارسم دیکھ آئے گا نا؟ اس نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے آغا جی کا جملہ پورے ہوش و حواس میں سننا تھا
لیکن اس کے باوجود وہ رکی نہیں۔ ارسم کا دل مضطرب ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس وجہ سے اس کمرے سے نکلی ہے۔ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ بھی اریدا کے پیچھے ہی کمرے سے نکلا۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر تھی اور وقفے وقفے سے آستین کی پشت سے اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ ارسم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ اسی دوران کوریڈور کی دوسری جانب سے آتی طیبہ آنٹی اور سرمد کو دیکھ کر اس کے پاؤں سست ہوئے، اور وہ لوگ بھی اسے دیکھ چکے تھے، لیکن اب وہ اریدا سے مل رہے تھے جو خود کو سنبھال چکی تھی۔ کیا آغا جی کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ طیبہ اریدا کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہوئی۔ نہیں پھپھو، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ بہت بہتر ہیں، اریدا نے رنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ ارسم بھی وہاں پہنچ چکا تھا اور اب سرمد سے مل رہا تھا۔ پھر تم نے کیوں رو رو کر آنکھیں سرخ کر رکھی ہیں؟ پاگل نہ ہو تو؟ طیبہ نے بے ساختہ ہی اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ ماما، آپ کو پتہ تو ہے، چڑیا جتنا تو دل ہے اس کا۔ سرمد نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا، اور ارسم نے کھڑے کھڑے کوفت بھرے انداز سے پہلو بدلا۔ اس کے چہرے پر پھیلی بیزاری اب اریدا کے لیے طمانینت کا باعث بن رہی تھی۔ سرمد بھائی پلیز مجھے گھر چھوڑیں، ڈرائیور تو پتہ نہیں کب آئے گا۔ اریدا نے کن اکھیوں سے ارسم کی طرف دیکھتے ہوئے فرمائش کی۔ سرمد کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں؟ سرمد کے بولنے سے پہلے ہی پھپھو طیبہ نے حامی بھری۔ ارسم یار، تم ماما کو آغا جی کے کمرے میں لے جاؤ، میں اریدا کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ سرمد کی بات پر ارسم کا چہرہ ایک لمحے کو تاریک سا ہوا۔ اس کی قوت گویائی ایک لمحے کو سلب ہو گئی۔ وہ خالی نظروں سے اریدا کو سرمد کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے پہلی دفعہ خود سے تہیہ کیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی اریدا کے پیچھے نہیں جائے گا۔ شانزے پچھلے 2 دن سے آفس آ رہی تھی اور 2 دن سے ہی سرمد اور ماہر آفس سے غائب تھے۔ اس نے اپنے دوسرے کولیگ سے پوچھا، تجھے پتہ چلا کہ ماہر کے آغا جی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور ان کے کئی کولیگ ان کی عیادت کے لیے جا چکے تھے؟ کچھ سوچ کر شانزے نے بھی پھولوں کا بکے اور فروٹس لیے اور اپنی کولیگ سے اس پرائیویٹ ہاسپٹل کا ایڈریس پوچھ کر چلی آئی۔ وہ ہاسپٹل میں آ تو چکی تھی، لیکن اس وقت بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح اپنا تعارف وہاں کروائے گی۔ اسی شش و پنج میں وہ کمرے سے باہر کھڑی تھی جب سرمد اسے کوریڈور کے دوسری جانب سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ تم یہاں؟ لیکن کیسے؟ سرمد خوشگوار حیرت کا شکار ہوا۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ شانزے سے خفا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ آپ کے دادا بیمار ہیں شاید۔ اس نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ دادا نہیں، میرے نانا کے چھوٹے بھائی، اس لحاظ سے میرے بھی نانا ہوئے وہ۔ سرمد نے مسکراتے ہوئے تصحیح کی۔ ویسے ہم سب انہیں آغا جی کہتے ہیں، میں ان سے مل سکتی ہوں؟ شانزے نے محتاط انداز سے پوچھا۔ شیور، وائی ناٹ؟ وہ اسے ساتھ لے کر پرائیویٹ روم میں داخل ہوا۔ اس وقت وہاں بڑی اماں کے ساتھ اس کی والدہ موجود تھیں۔ وہ سرمد کے ساتھ آتی لڑکی کو دیکھ کر بے اختیار چونکیں۔ بڑی اماں نے بڑی خوف زدہ نگاہوں سے طیبہ کی طرف دیکھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر بے چین ہوئی تھیں۔ دونوں کی نگاہیں شانزے کے چہرے پر مقناطیس کی طرح جمی ہوئی تھیں۔ ماما، یہ شانزے ہے، میری بہت اچھی اور کیوٹ سی بہن۔ وہ خوش دلی سے اس کا تعارف کرواتے ہوئے بولا۔ کیسی ہو بیٹا آپ؟ طیبہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے شانزے کا حال پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کے آغا جی کیسے ہیں؟ اس کا لہجہ بڑی اماں اور طیبہ دونوں کو ہی بے چین کر گیا۔ وہ ٹھیک ہیں، نیند کا انجیکشن لگایا ہے اس لیے سو رہے ہیں، ورنہ میں آپ سے ضرور ملواتی۔ طیبہ پریشان سے انداز سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ بیٹا، پورا نام کیا ہے آپ کا؟ بڑی اماں سے زیادہ دیر تک صبر نہ ہوا تو پوچھ ہی بیٹھی۔ جی شانزے ابراہیم، ویسے میرے بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہ بہت ہی میٹھی مسکان کے ساتھ گویا ہوئی۔ اس کے جواب پر بڑی اماں اور طیبہ دونوں کے چہروں پر بڑی بے ساختہ سی مایوسی پھیلی تھی۔ وہ کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور اسی دوران ماہر بڑے مصروف انداز میں اندر داخل ہوا۔ شانزے کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا، لیکن اس نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا تھا۔ آغا جی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ شانزے کو نظر انداز کر کے سرمد سے مخاطب ہوا۔ ان کی طبیعت کا تو تمہیں زیادہ پتہ ہوگا، تم ہی تو ان کے ڈاکٹر سے مل کر آ رہے ہو۔
سرمد نے اس پر طنز کیا تو وہ اس سے گور کا رہ گیا۔ ایسا کرو شانزے کو اس کے ہاسٹل چھوڑ آؤ، میں ذرا آنٹی بینش کو دیکھوں، ماما لوگ گھر جانا چاہ رہے ہیں۔ میں ٹیکسی لے کر چلی جاؤں گی۔ شانزے کو ماہر کے انداز سے چھلکتی ناراضگی محسوس ہو گئی تھی۔ ہرگز نہیں، شام کے وقت اکیلی لڑکی کا ٹیکسی میں جانا مناسب نہیں۔ بڑے اماں نہ چاہتے ہوئے بھی ٹوک گئیں۔ ان کے محبت بھرے انداز پر شانزے نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ ایسے فکر مند لہجوں کی اسے کہاں عادت تھی۔ نانو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں شانزے، ماہر تمہیں چھوڑ آئے گا۔ وہ ان دونوں کو کھل کر بات کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ شانزے ان سب سے مل کر ماہر کے ساتھ کمرے سے نکلی تو سامنے سے آتے بڑے ابا کے ساتھ ٹکراتے بچی۔ وہ ارسم کے ساتھ ابھی ہاسپٹل پہنچے تھے۔ شانزے نے بوکھ لا کر انہیں سلام کیا۔ اس سے پہلے کہ ماہر اس کا تعارف کرواتا وہ روم میں داخل ہو گئے۔ یہ میرے گرینڈ فادر تھے، ماہر نے خفت زدہ لہجے میں وضاحت دی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بڑے ابا اس قدر رکھائی کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ لڑکی کون تھی؟ بڑے ابا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ بڑے ابا میرے اور ماہر کے آفس میں جاب کرتی ہے، آغا جی کی عیادت کرنے آئی تھی۔ سرمد نے بوکھ لا کر وضاحت دی۔ آپ لوگ کب جائیں گے گھر؟ خواہ مخواہ سے ہاسپٹل میں جمگٹا لگا رکھا ہے۔ وہ بڑی اماں کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہیں نہ جانے کیوں خواہ مخواہ غصہ آ رہا تھا۔ ان کی بات پر بڑی اماں جھنجھلا کر گویا ہوئیں۔ ہم کون سا اپنے شوق سے بیٹھے ہیں، اگر نہ آتے تو آپ کی بھتیجی نے ہی منہ پھلا لینا تھا۔ بڑی اماں ارسم کا بھی لحاظ کیے بغیر بولیں۔ اچھا اب آپ سارے لوگ جائیں، میں اور ارسم رکیں گے یہاں۔ انہوں نے فوراً ہی اگلا حکم صادر کیا۔ ہاں خود تو بہت صحت مند ہیں جیسے۔ بڑی اماں کی بڑبڑاہٹ سبھی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے کا باعث بنی تھی۔ آپ مجھ سے خفا ہیں نا؟ ماہر بڑی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ جب شانزے نے ہلکا سا جھجک کر اسے مخاطب کیا، اس کا دھیان ایک لمحے کو شانزے کی طرف ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی توجہ دوسری جانب مبذول کر لی۔ تمہیں کون سا اس سے فرق پڑتا ہے؟ وہ دل جلے انداز سے بولا۔ فرق تو پڑتا ہے۔ شانزے کی بے ساختگی اس کو چونکانے کا باعث بنی۔ وہ کیسے؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ آپ غصے میں آ کر مجھے جاب سے بھی تو نکال سکتے ہیں۔ شانزے نے شرارتی انداز میں کہا۔ یہی تو نہیں کر سکتا میں، اور اسی چیز کا تم فائدہ اٹھاتی ہو۔ اس کے معنی خیز انداز پر شانزے کا دل بے اختیار دھڑکا۔ اس نے الجھ کر ماہر کی جانب دیکھا۔ وہ بلا شبہ ایک ہینڈسم نوجوان تھا، لیکن اسے جب سے اس نے غصے کی حالت میں دیکھا تھا تب سے اسے محتاط انداز میں بات کرنے لگی تھی، لیکن وہ اس بات کو سمجھنے سے ابھی بھی قاصر تھی کہ اسے دیکھ کر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کیوں ہونے لگتی ہیں۔ ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے مجھے۔ وہ سنبھل کر گویا ہوئی۔ لیکن مجھے یہ غلط فہمی ضرور تھی کہ تم مجھے سرمد کی طرح ایک اچھا دوست سمجھتی ہو۔ اس نے فوراً گلہ کیا۔ سرمد بھائی کو میں دوست نہیں اپنا بھائی سمجھتی ہوں۔ اس نے فوراً تصحیح کی۔ اگر آپ کہیں تو۔ اس نے شرارت سے بات ادھوری چھوڑی۔ نو تھینکس، میں ان منہ بولے رشتوں پر یقین نہیں رکھتا، اور ویسے بھی اللہ نے مجھے ایک جذباتی اور لڑاکا سی بہن دے رکھی ہے۔ ماہر نے منہ بناتے ہوئے وضاحت دی تو شانزے کی آنکھوں میں ایک دم کئی جگنوں سے چمکے۔ ریدا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ شانزے نے مسکرا کر پوچھا تو وہ حیرانگی سے گویا ہوا۔ تم کیسے جانتی ہو اسے؟ سرمد بھائی نے ایک دو دفعہ ملوایا ہے مجھے۔ ان کا کہنا ہے میری شکل اور ریدا سے بہت ملتی ہے۔ اس کی بات پر ماہر کو ایک دم جھٹکا سا لگا، اور اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ پہلی دفعہ اسے دیکھ کر کیوں الجھا تھا۔ کون سی ایسی مماثلت تھی جو اسے الجھن میں مبتلا کر گئی تھی؟ ہاں تمہارا فیس کٹ اور آنکھوں کا کلر ایک جیسا ہے۔ وہ اب کھل کر مسکرایا تھا۔ اچھا آپ بتائیں، آپ مجھ سے خفا کیوں تھے؟ شانزے کو اس کی مسکراہٹ سے حوصلہ ملا۔ اس لیے کہ تم یاور جیسے چیپ اور تھرڈ کلاس انسان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہو گئی تھیں، حالانکہ میں اسے منع کر چکا تھا۔ ماہر کو اس دن والا واقعہ یاد آیا تو پھر غصہ آ گیا۔ آپ بھی تو اس کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ شانزے کی زبان پھسلی تو ماہر نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نہیں، وہ میری ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا کلائنٹ تھا، اور تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں۔ تو یہ ایڈ بھی تو آپ کی ہی ایجنسی بنا رہی ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ شانزے کو پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ وہ اس کے غصے سے گھبرا رہی ہے۔ بس میں نے کہہ دیا نا، تم اس ایڈ میں بالکل بھی کام نہیں کرو گی۔ اس کے دھونس بھرے انداز پر شانزے جھنجھلا سی گئی۔
اس لیے کہ میں آپ کے آفس میں جاب کرتی ہوں اور آپ کی اسسٹنٹ ہوں؟ اس کی بے تکی بات پر وہ زچ ہو گیا۔ ہرگز نہیں۔ تو پھر؟ شانزے حیران ہوئی۔ اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں پاگل لڑکی، اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ کیمرے کی آنکھ تمہیں ایکسپوز کر کے تمہارے وجود کو اشتہارات پر سجا دے۔ اس نے محبت کا اظہار بڑے غصیلے انداز سے کیا۔ شانزے کو ایک دم کرنٹ لگا۔ اس نے پریشان انداز سے ماہر کو دیکھا جو اس کے ہاسٹل کے سامنے والی سڑک پر گاڑی روک چکا تھا اور اب ناراض انداز سے دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ شانزے کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز سے گاڑی سے اتری اور اترتے ہوئے اس کا سر گاڑی کی چھت سے ٹکرایا، لیکن وہ اسے سہلاتے ہوئے فوراً اپنے ہاسٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ مڑ کر دیکھے گی تو پتھر کی ہو جائے گی۔